3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया, बेखबर हो गया, सूने घर में बकरी सवासिन। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। माँ बाप को जोश हुआ कि लड़की को पढ़ाना है, आंख बंद करके चले गए, लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया, लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल किया। लड़का लड़की इश्क और मोहब्बत के चक्कर में भाग गए, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। निकाह कितना आसान था जब सुन्नत था। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। जाहिल से जाहिल बेटे को मार्केट में बाप 3 लाख में बेच रहा है, गाड़ी अलग लेता है, सामान अलग लेता है, अंगूठा टेक है, जाहिल से जाहिल है। निकाह के महंगा होने के नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। ये लड़की के माँ बाप कम गुनहगार हैं, लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार हैं। 1 साल में 10 लाख लड़की को जिंदा इस मुल्क में मार दिया गया, और मारने वाले कोई और नहीं, घर से बाहर के लोग नहीं, घर के अंदर के लोग, और अंदर में भी कोई पराये लोग नहीं। माँ बाप ने अपनी बेटी को जान से मारा। 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। जानते हैं कैसे? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा नहीं है, बेटी है, उसको गिरा दिया गया। माँ बाप ने मासूम की जान ली। माँ बाप कम गुनहगार हैं। समाज ने निकाह को महंगा किया, लड़की बोझ हो गई। सर का बोझ सर से हटाने के लिए माँ बाप ने बेटी को गिरा दिया, जान से मार। निकाह इतना आसान है। अभी जो निकाह हो रहा था, अल्लाह हर नौजवान को ऐसे निकाह की शहादत नसीब फरमाए। निकाह इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की ने लड़के को कबूल कर लिया, लड़के ने लड़की को कबूल किया, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह करेंगे फ्री में इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मरने के बाद। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर हम आपको पहले ही ख़त्म कर देते जहर खिलाकर इंशाअल्लाह। 5वां पैगाम जवानों के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी पैगाम इसमें लिखा हुआ है दस्तारबंदी और इस्लाह मुआशरा। हमारे जवानों के हवाले से पैगाम है। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम है, एक ही जवान कामयाब है। पहला जवान जो जलसा सुनने के लिए आया है, जो कामयाब नहीं है, नाकाम है, जानते हैं कौन है? हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। पेट अलग आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। अब ये पेट को संभाले या कमर को संभाले, हर वक्त खाता रहता है, ये जवान कामयाब नहीं है। दूसरा जवान है, आईने को सामने रखता है, औरत की तरह बनता है, संवरता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, ये जवान नाकाम है।
बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं होती। इसमें एक तीसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है, हर वक्त IPL में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है, खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। ये जवान नाकाम है। एक चौथा जवान है जो कामयाब है, सिर्फ एक जवान कामयाब है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे इस्लामपुर के सारे नौजवानों को कामयाब फरमाए, दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। एक ही जवान कामयाब, सोने से पहले प्लान बनाता है कि सो करके उठूंगा, कौन कौन सा काम करना है, प्लान बना करके सोया, सो करके उठा तो प्लान को मुकम्मल कर रहा है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। अल्लाह हर घर में ऐसे जवान को पैदा फरमाए। आज दुनिया हैरान है कि पप्पू यादव क्यों जीत गए। पप्पू यादव 24 घंटे में सिर्फ 20 घंटा काम करते थे, 4 घंटा सोते थे। पप्पू यादव ने इतनी मेहनत की, हिम्मत और मेहनत के आगे दुनिया जीरो है, दुनिया पीछे है, दुनिया का आदमी मुकद्दर का सिकंदर होता है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी पप्पू यादव ने बाजी मार दी, चूँकि जो जवान प्लान बनाएगा, प्लान पर अमल करेगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जर्मनी है, पूरी दुनिया में वहां क्रिकेट नहीं होता। हर मुल्क में क्रिकेट का खेल होता है, लेकिन जर्मनी में क्रिकेट नहीं होता। जानते हैं क्यों? हिटलर आया, क्रिकेट का मैच चल रहा था, देखने के लिए आया तो पूछा कि कौन जीता कौन हारा। बोला हुजूर ये टेस्ट मैच चल रहा, अभी 3 दिन हुए, 3 दिन और जब लगेंगे तब पता चलेगा जीता कौन हारा कौन। का बंद करो इस नालायक खेल को। 11 बंदर नाचते हैं और बस्ती के सारे लोग मदारी बन जाते हैं। बंद करो इस खेल को। हिटलर ने उस मुल्क में क्रिकेट को बंद किया, उस मुल्क ने हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। दारू पीता नहीं है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है, जिना करता नहीं लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है, जुआ खेलता नहीं लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा जुआ खेलने वाले के साथ मत बैठो, शराब पीने वाले के साथ मत बैठो, गलत काम करने वाले के साथ मत बैठो, गलत हो जाओगे। बेटा जोश में बोलता है कि वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि इसको समझाना पड़ेगा। बोला खगड़िया जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। उसके बाद बाप ने कहा कि पेटी को खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। बेटे ने पेटी को बंद कर दिया। 3 दिन के बाद जब खोला पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा तो तुमने तो कहा था वो सही है अपनी जगह, ये गलत है अपनी जगह। एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। अगर खराब आदमी के साथ बैठोगे, एक अकेला खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देगा। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। जरा जलसा खत्म होने दीजिए। 5वां पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान के हवाले से।
آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں ہاتھ اٹھا دیجئے جوش کے ساتھ. آپ کو ہاتھ اٹھانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ میں بھی بیٹھا ہوتا آپ کی جگہ، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا. دراصل ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کی بیداری کو ٹٹولنا ہے. ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے، دھیان سے سنیے گا. مرکز نظام الدین آپ جانتے ہیں، خواجہ صاحب زندہ تھے. ایک آدمی کینچی لے کر کے آیا، خواجہ صاحب قبول کر لیجئے ہدیہ ہے. تو کہنے لگے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ. میں کینچی تمہاری قبول نہیں کروں گا، مجھ کو سوئی چاہیے. میں یہاں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں آیا. مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو، ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا. تم مسلمان ہو، ہم نے تم سے میم کو نکالا. جب ہاں کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ تم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، تم بھی ہندوستانی. ہندو مسلمان دونوں کو پتا ہے کہ دونوں ہندوستانی ہیں. جب دونوں کو پتا ہے ہندوستانی ہیں تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ایک سنت کبیر گزرے ہیں، کبیر داس. انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ کسی ہندو کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا جانے والی ہے. کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا کل من علیہا فان، یہ دنیا جانے والی ہے. ہندو مسلمان کو انہوں نے سبق دیا، پیغام دیا. جب ہندو کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے. جب مسلمان کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، تو جانے والی دنیا پر آپس کا جھگڑا کیسا؟ صبح سویرے بادشاہ نے کھڑکی کھولی تو دیکھا ایک آدمی جھاڑو لگا رہا ہے. تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھیا صبح سویرے، اب میرا کام بنے گا نہیں، بگڑ جائے. بادشاہ کا کام جب بگڑنے لگا تو اس نے وزیر کو کہا کہ اس جھاڑو لگانے والے کو پھانسی پر چڑھا دو. جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا. اس غریب نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس غریب جھاڑو لگانے والے نے کہا بادشاہ سلامت، ہم سے بڑے منحوس تو تم ہو. میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میری جان جا رہی ہے. تم نے میرا چہرہ دیکھا، تمہاری جان سلامت ہے. اب فیصلہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں. کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی. ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی. لنکا سی کوٹی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی. کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. ذرا نعرہ لگا دیجیے. اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. نعرہ لگا دیجیے، زور نعرہ لگا دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جلسہ دستار بندی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، حضرت مولانا قاضی ارشد صاحب، حضرت مولانا اسلام صاحب، حضرت قاری سہراب چاپداری صاحب. دیکھیے میں ابھی کتنا زور لگا کر کے شاعری پڑھ رہا تھا، لیکن آپ کا چہرہ دایاں بایاں ہو رہا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ یہ کالی
یہ سفید پگڑی، یہ کالا کرتا کا جادو، بنگال کا جادو ہے، بڑا خطرناک جادو ہے۔ خیر اللہ سلامت رکھے، قاری صاحب کی زندگی میں اللہ خوب برکت دے۔ ان کے چندے سے مسجدیں بن جاتی ہیں، اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ ان کے چندے سے مدرسہ بن جاتا ہے، رسول اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ سفر سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، لیکن آپ کی دعا ان کو جوان بنا کر کے یہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ آپ سب کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے ایک پیغام صرف سنا دیتا ہوں، زحمت تمام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ باپ جب جوان ہو اور بیٹی جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ باپ نہ بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کے سے کہا، ابو بکر تمہاری بیٹی عائشہ جوان ہے اور تم جوان ہو، جوان باپ جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، شیطان دور نہیں ہے۔ حضرت عمر دروازے پر ہے، بیٹی اندر ہے۔ پوچھا حضرت بیٹی کے ساس نہیں دروازے پر؟ کہا کہ گھر میں میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی جوان ہے، میں جوان ہوں، تیسرا شیطان ہے۔ اپنے ایمان اور اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے شیطان کے خوف سے بیٹی کا باپ اندر نہیں بیٹھا، دروازے پر آ گیا۔ جلسہ چل رہا تھا، حضرت تھانوی بیٹھے، کہا لوگوں پردہ کرو، تمہاری عورت کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، آبرو کی بھی حفاظت ہوگی۔ ایک جوان کھڑا ہو کر کے بولا، حضرت پردہ کے اوپر مت بولیے، روزہ نماز کے اوپر بولیے، پردہ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو مجھ کو غصہ آتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ او جوان کھڑے رہو، 100 کا نوٹ تم سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، 2000 کا نوٹ انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا تیز رفتار نام رکھو۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہو گیا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ سپر فاسٹ، تیز رفتار۔ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی برات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ کھگڑیا کا قبرستان اتنا بڑا ہے کہ جو جہاں لیٹ گیا زندگی بھر کے لیے لیٹ گیا، لیکن مدینے کا قبرستان اتنا چھوٹا ہے، ہر 6 مہینے میں پرانی قبر کو کھول کر کے نیا مردہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ پرانا مردہ 6 مہینے میں ختم ہو جاتا، لیکن ایک قبر ہے مدینے میں، ہر 6 مہینے میں اس کو کھولا جاتا ہے، کفن بھی محفوظ، لاش بھی محفوظ۔ یہ کس کی قبر ہے؟ تو بیٹے کو بلا کر کے پوچھا تو کہا یہ میرے باپ کی قبر ہے، میرا باپ عالم تھا، بڑھاپے کی وجہ سے پیر میں تکلیف ہوتی تھی تو پیر پھیلا دیا کرتا تھا تاکہ تکلیف نہ ہو، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے بیٹھ گیا
تو میرا باپ پیر سمیٹ کر کے بیٹھتا تھا، لاکھ تکلیف ہو اس کو گوارا کر لیتا تھا۔ حافظ قرآن کے احترام میں میرا باپ پاؤں پھیلاتا نہیں تھا، اسی کا صدقہ ہے کہ برسہ برس ہو گئے، قبر میں جاتے ہوئے کفن بھی محفوظ ہے، لاش بھی محفوظ ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی 1838 میں 80,000 مدرسے بند ہو گئے، قرآن کیسے بچا؟ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، یہ ایمان کیسے باقی رہا؟ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، یہ قرآن کیسے باقی رہا؟ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے درزی کی دکان پر چوری چھپے کپڑا سینے کے بہانے سے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ مدرسہ بند ہو چکا تھا، عالم کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، قرآن جلا دیا گیا تھا، مدرسے کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جان پر کھیل کر کے قرآن کو بھی بچا لیا، ایمان کو بھی بچا لیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جلسہ سننے کے لیے ادھر تو مرد کا پنڈال ہے، ادھر عورت کا پنڈال ہے، پروجیکٹر چل رہا ہے، بہت اچھا آپ نے کیا، پروجیکٹر میں عورتیں وہاں جلسہ سن رہی، یہاں مرد ہیں۔ تو جلسہ چل رہا تھا، جس طرح اس دولہے نے سر پر صحرا باندھ کر کے نکاح پڑھا ہے، ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد حافظ قرآن آ کر کے سر پر دستار لے کر کے جلسے کو خوب زینت دے گا اور جلسے کو خوبصورت بنائے گا۔ وہ موقع تھا، خوبصورت موقع تھا، عورت نے وہاں سے دیکھ لیا۔ جب جلسہ ختم ہوا، گھر پہنچی تو اپنے بوڑھے شوہر سے کہہ رہی تم کو بھی حافظ قرآن بننا ہو۔ بولا کہ یہ جلسہ تھا کہ یہ مصیبت کا پہاڑ تھا؟ بوڑھا طوطا کہاں سے حافظ بنے گا بھائی، کہاں سے بوڑھا آدمی حافظ قرآن بنے گا؟ تو عورت نے کہا کہ نہیں تم کو بننا ہوگا۔ اس نے کہا ہم سے نہیں ہوگا، کہا نہیں تم کو بننا ہوگا، اگر تم حافظ قرآن بن گئے تو ہم تم کو انعام دیں گے۔ اب بوڑھے کا کان کھڑا ہوا کہ میری بیوی مجھ کو کیا انعام دے گی؟ بولا کیا انعام ملے گا؟ کہا دوسری شادی کی اجازت ہو جائے۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے بوڑھے نے 6 مہینے میں قرآن مکمل کر لیا۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا اور مدرسے کا چندہ ادھار، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا زور سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ سسرال میں زیادہ ہے، پنڈال میں کم ہے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مدرسے کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام، بالکل زمان کی رفتار بتا رہی ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں محبت سے سنا رہا ہوں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے باپ کا اور بیٹا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، امام صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، بیٹا نماز تو پڑھا دو، نماز جنازہ تو پڑھانے دو۔ اس کے بعد جی بھر کر کے رونا۔ اس لڑکے نے کہا کہ امام صاحب یہ تو پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اپنے باپ کے جنازے پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھ کو ڈاکٹر بنایا، میرے باپ نے مجھ کو پروفیسر بنایا، لیکن مجھ کو دین کی اتنی تعلیم نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے بیٹا نماز جنازہ پڑھا سکے۔ میں جنازے پر نہیں اپنے اوپر رو رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں باپ ایک طرف کھڑا ہے، اس کا دعویٰ ہے بیٹا نافرمان، بیٹا ایک طرف کھڑا ہے، اس کا دعویٰ ہے میرا باپ نافرمان۔ حضرت عمر کی عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ باپ بھی نافرمان ہے، بیٹا بھی نافرمان ہے، لیکن باپ سے پہلے بیٹا نافرمان نہیں ہے۔ کیسے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا ضرور نافرمان ہے،
لیکن بیٹے سے پہلے باپ اس لیے نافرمان ہے، کھانا تو کھلایا، خوب شوق سے کھانا کھلایا، باپ بننے کا شوق پورا کیا، کپڑا اچھا سے اچھا قیمتی سے قیمتی پہنایا بیٹے کو، مکان بنا کر کے دیا بیٹے کو، لیکن اصل چیز اپنے بچے کو تعلیم سے محروم رکھا۔ بیٹا بعد میں نافرمان ہے، باپ پہلے نافرمان ہے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، تو ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ مٹھی میں لے کر کے اڑا کر کے کہتا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ کہا توبہ توبہ، سوری سوری میڈم۔ وہ بولا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ ہر کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہوں گا، یا تو آپ پٹنہ جائیں گے یا ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے، ہم پھول ہیں آپ ہاتھ ہیں، دونوں کا گزارا وہی ہوگا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے 3 نام ہیں اور بندوں کے 3 نام ہیں۔ جب بندہ تھوڑا گناہ کرتا ہے تو بندے کا نام ظالم، اور خدا تھوڑا معاف کرتا ہے، خدا کا نام غافر۔ بندہ بہت زیادہ گناہ کر رہا ہے، بندے کا نام ظلوم، اور خدا بہت زیادہ معاف کر رہا ہے، خدا کا نام غفور۔ بندہ حد سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، بندے کا نام ظلام، اور خدا حد سے زیادہ معاف کر رہا ہے، خدا کا نام غفار۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، کتنا ہی بڑا آپ گناہ کر لیجئے، اللہ آپ پر 4 احسان جاری رکھتا ہے۔ آپ کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے، آپ کو پکڑتا نہیں ہے، روزی دیتا رہتا ہے، اور صحت کو چھینتا نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے رات دن کو سیاہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہم کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ اتنا بڑا خدا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک آدمی ہے جو سب سے زیادہ جلدی میں گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس پنڈال میں ایک عورت ہے جو سب سے زیادہ گناہ کو جلدی میں معاف کرتی ہے۔ اس پنڈال میں ماں ہے، اس پنڈال میں باپ ہے جو اولاد کے گناہ کو جلدی سے معاف کر دیتے ہیں۔ بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ماں کے پاؤں پکڑا، معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا۔ باپ کی داڑھی پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، باپ بھی معاف کر دیتا۔ باپ بھی جلدی میں معاف کرتا ہے، ماں بھی جلدی میں معاف کرتی ہے۔ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ ماں باپ سے بھی زیادہ جلدی میں بندے کے گناہ کو کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ ماں کے پاؤں پکڑ کر کے منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے، باپ کی داڑھی پکڑ کر کے منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ خدا کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں، داڑھی پکڑنے کی ضرورت نہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ فرعون نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، اللہ نے بارش کو روک دیا تو فرعون پریشان ہو گیا، ابلیس سے بولا یار بارش نہیں ہوگی، میں جھوٹا ہوں، جھوٹا خدا ہو جاؤں، ذرا بارش کرا دو۔ تو ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس نے اپنے جچہ بچہ سب سے کہا کہ آسمان پر جاؤ، وہاں سے پیشاب کرو۔ ایسی بارش ہوئی کہ جواب نہیں۔ اس کے بعد ابلیس آ کر کے فرعون سے پوچھتا ہے بارش ہوئی تھی؟
کہ یار بارش تو ہوئی تھی لیکن لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی. تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسی نا بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جس میں خوف خدا نہیں ہوتا، دل وہ حق آشنا نہیں ہوتا، دل وہ حق تب دل تب تک ہے ظالموں کے لیے، حشر جب تک بپا نہیں ہوتا. راہ حق میں جو مٹ گیا جسے، راہ حق میں جو مٹ گیا آج سے، زندہ ہے وہ فنا نہیں ہوتا، زندہ ہے وہ فنا نہیں ہوتا. نبی کی سیرت کے حوالے سے پیغام زحمت تمام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت مشکل کام ہوگا. سیرت کے حوالے سے پیغام زحمت تمام. ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 6 احسان. پہلا احسان ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے. ہمارے نبی کا احسان ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے. ہمارے نبی کا دوسرا احسان، ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہے. ہمارے نبی کا تیسرا احسان، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو. ہمارے نبی کا چوتھا احسان، بھائی ہو تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا احترام کرو، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذلیل مت کرو، کعبے کو ڈھانے کے برابر. ہمارے نبی کا پانچواں احسان، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے. اور دنیا کے بدلے اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے. ہمارے نبی کا آخری احسان. جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ہمارے نبی کا احسان اترے گا کیسے؟ صرف 5 کام کرنا ہے. پہلا کام، نبی پر ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کریں گے. نبی کے حکم کی قدم قدم پر اطاعت کریں گے. دل میں نبی کی عزت ہوگی، عظمت ہوگی. دل و جان سے نبی سے عشق اور محبت ہوگی. نبی کے دین کی قدم قدم پر، سنت پر چل کر کے مدد کریں گے. پادری کے پاس مسلمان آیا تو پادری نے بولا کہ تم عمر میں زیادہ بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا آپ بھی عجیب پاگل آدمی، میں پہلے پیدا ہوا میری عمر بڑی ہے، میری داڑھی بعد میں پیدا ہوئی، میری داڑھی میری عمر سے چھوٹی ہے. کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن 10 سال پہلے تم جب میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی. 10 سال کے بعد جب تم میرے پاس آ رہے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. 10 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، نبی کی سنت پر کھڑے ہوئے نہیں. افسوس تو تمہارے اوپر ہے کہ داڑھی بدل گئی، تم نہیں بدلے.